الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال صلوات وآل بلند پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات سامعین گرامی، پہلی بات یہ ہے تھوڑی دیر پہلے تک بھی میں طبعی طور پر مجلس پڑھنے کے لائق نہیں تھا، طبیعت انتہائی ناساز تھی، صرف آپ حضرات کے حسن عقیدت اور محبت کے پیش نظر حاضر ہوا ہوں، دعا بھی کیجئے گا اور جتنی دیر مجھے طبیعت نے اجازت دی مولا گواہ اپنی طرف سے کوئی بخل نہیں ہوگا، لیکن جب طبیعت نے جواب دے دیا تو پھر آپ بھی محسوس نہیں کریں گے۔ توجہ ہے، میں بات شروع کر دوں؟ نہیں ایسے نہیں، بیمار میں ہوں، آپ ٹھیک ہیں۔ ہاں ایمان کی گزشتہ مجالس میں آپ نے سنا ایمان ہی وہ نعمت ہے جس کے سبب وہ مناسب عطا ہوتے ہیں جو نبیوں کو نہیں ملتے۔ اور پھر ہم نے ایمان کی نوعیت پہ بات کی کہ پہلا زینہ یہ ہے کہ جس کی ذات پر ایمان ہے یقین واثق ہونا چاہیے کہ وہ مشیت توحید کے تقاضوں کے مطابق جب جہاں اور جیسے خدا چاہتا ہے ویسے ظاہر اور نازل ہوتا ہے، کسی کی طرح تخلیق کے مرحلوں سے نہیں گزرتا۔ ہاں انہیں بشریت سے اتنا بلند و بالا ماننا ہے کہ جتنی لمبی ہماری سوچ بھی نہیں۔ کیوں؟ الحم سے والناس تک قرآن آپ کے سامنے ہے۔ اگلے زینے کی طرف میں بے سفر ہوں، میں پورا قرآن پڑھیے، ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ آدم سے خاتم تک، ابو البشر سے ختمی مرتبہ تک کسی ایک حجت کو کسی موقع پر کسی صاحب ایمان نے بشر نہیں کہا۔ غور فرمایا آپ نے؟ کسی کلمہ گو نے، کسی صحابی نے، کسی حلقہ بگوش نے، کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی حجت کو
बशर नहीं समझा न कहा। इसके बरक्स कुरान शाहिद है कि जब भी खुदा की हुज्जतों को बशर कहा, मुशरिकों ने, काफरों ने, बेदीनों ने, मशकूक नसब लोगों ने। अगर ऐसे ही टूटा फूटा नारा लगता रहा तो मेरी बीमारी बढ़ती जाएगी। हाँ, ये नाम, ये विर्द आई हुई मौत को टाल देता है। बीमारी क्या होती है? क्या कहा बाबा मैंने? बशर कहने वाले कुरान में कहीं भी अच्छे लोग नजर नहीं आते। हाँ, और आइए थोड़ी देर आप मेरे साथ सफर करें। हम कुरान से पूछते हैं, जहां आप जरूरत महसूस करें, शक गुजरे, कुरान मजीद मेज पे मंगवा लीजिएगा। तसल्ली, इत्मीनान आपका हक है। बशरियत के अकीदे की सबसे पहली इब्तिदा शैतान ने की। हाँ, ये मूजद है इस अकीदे का। सूरह हिज्र को पढ़िए। हुक्म हुआ जब आदम में अपनी रूह फूंक दूं, सजदा करना। ये एक अलग बहस है कि उसकी अपनी रूह क्या है। हाँ, वो जिस्म जान का रिश्ता जोड़ने वाली रूह की बात नहीं कर रहा, वरना वो सिर्फ रूह कहता है। मैं देखो, किसी से आदमी को बहुत ज्यादा प्यार होता है, भाई कितना प्यार है, भाई बस यूं समझो ये मेरी रूह है। हाँ, तो ऐसी किसी रूह की बात हो रही थी। जब अपनी रूह इसमें डाल दूं, फूंक दूं, सजदा करना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सब फरिश्ते बाजमात सजदे में गिर गए सिवाय शैतान के। क्यों नहीं किया सजदा? जो जवाब दिया वो मैंने नहीं लिखा, जात वाजिब ने अपनी मर्जी से उतारा। तो मैं लम अकुन ले अस्जुद ले बशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून क़ाल फ़ख़रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लअनता इला यौमिद्दीन। पढ़ लीजिए कुरान। शैतान और आदम का किस्सा एक जगह नहीं, बहुत जगह है। हर जगह शैतान को अल्लाह ने एक सजा सुनाई है, लेकिन जहां उसने अकीदे बशरियत को जाहिर किया है वहां दो सजाएं। शैतान कहता है कि लम अकुल ले अस्जुद ले बशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, मैं उस बशर का सजदा करूं जिसे तूने खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, जो गली सड़ी कीचड़ की पैदावार है, उसका सजदा करूं। हालांकि आगे पीछे दो सजाएं नहीं, यहां मिलेंगी। फरमाया फ़ख़रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम, तू मेरी हुज्जत के जाहिर को देखकर उसके बातिन पे हुक्म लगा रहा है। मैंने इसका जाहिर बशर बनाया है, इसके बातिन ही में तो इस्तिहक़ाक़ सजूद पोशीदा है। तू इसकी हकीकत को बशरियत समझने लगा है। निकल जा, तू मरदूद है। सिर्फ मरदूद नहीं, क़यामत तक लानत तेरा ताक़ुब करेगी। इन्हीं बुखारी साहब इस अकीदे की बुनियाद इब्लीस ने रखी, और रजीम होने के साथ साथ लानत का ताक़ुब इस अकीदे के मूजिद का नसीब बन गया। सलायाम है जिसको ये नेमत चाहिए, हाँ, वो इस
عقیدے کو اپنائے، بلکہ نہیں امتیاز شاہ جی میں نے رعایت سے کام لیا. آج کے دور میں جس کا بشریت کا عقیدہ ہے وہ آدم کے لیے نہیں، فخر آدم کے لیے ہے، وہ مصدر آدم کے لیے ہے، وہ وجہ تخلیق آدم کے لیے ہے. اس کا صرف لعنت تعاقب نہیں کرے گی پتہ نہیں کیا کیا، کیونکہ میں نے قرآن میں دیکھا ہے شیطان نے آدم کو بشر کہا ہے، اپنے آپ کو آدم سے بہتر کہا ہے، محمد و آل محمد جیسا ہونے کی بھی جسارت نہیں کی. اللہ سمجھ گئے بات؟ حالانکہ یہ دعویٰ تھا اسے کہ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم کے برابر بھی نہیں، آدم سے بہتر ہوں. لیکن جب اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے، کم بخت اس کا سجدہ نہیں کرتا. اب بیمار سے الجھیے گا نہیں، بس اشارے سمجھتے جائیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ سے بس باتیں ہی کرتا رہوں. اب شیطان سے یہ کہنا اللہ کا کہ میں نے آدم کو 2 ہاتھوں سے بنایا ہے، اور شیطان کا چپ ہو جانا دلیل ہے اس امر کی کہ یہ 1 ہاتھ کا بنا ہوا تھا. کہا ورنہ جو اللہ سے بحث کر رہا ہے، تمیز کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے، مباحثہ کر رہا ہے، تو یہاں بھی تو کوئی بکواس کرتا، خاموش رہا ہے. ان 2 ہاتھوں سے، دائیں بائیں ہاتھ سے، کلتا یدیہ یمین، حدیث ہے کہ اللہ کے ہاتھ دایاں بایاں نہیں ہوتا، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وہاں بایاں ہے ہی نہیں. اور جب میں پوچھتا ہوں مذہب آل محمد کے رکھوالوں سے کہ کون سے ہیں وہ ہاتھ، تو جواب ملتا ہے کہ اما الید الاولی رسول اللہ والثانیۃ امیر المومنین، اس کا 1 ہاتھ محمد مصطفیٰ ہے، دوسرا علی مرتضیٰ ہے. آستاک وارتا ام کنتا من العالین، فرمایا تکبر کیا گیا یا اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھ بیٹھا؟ نہیں، جو کر رہا سجدہ کان پکڑ لیے، اس سے بہتر ہوں، عالین جیسا نہیں. اور جو تیرے باپ آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، ان جیسا ہونے کی گستاخی تو وہ نہیں کرتا. تو شیطان سے بڑا گزا، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا بابا؟ یہ ہے بشریت کے عقیدے کا موجد. آگے چلیں، سورہ ہود کو آپ پڑھیں گے. حضرت نوح کو بشر کہا، کس نے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وَوَا نَرَوْ تَتَّبَعَكَ إِلَّا أَرَوْزِلُنَا بَعْضِيَ الرَّوْ، کہ ہم تیری پیروی کر لیں جبکہ تو ہمیں سوائے بشر کے کچھ نظر نہیں آتا. کہر کون رہے ہیں؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمائے جو کفر کرنے والے سردار تھے انہوں نے نوح کو بشر کہا. اور 2 سبب بتائے ایمان ڈالانے کے. ایک تو ہمیں بشر لگتا ہے، وَمَا نَرَا كَتَّبَعَكَ إِلَّا أَرَوْزِلُنَا بَعْضِيَ الرَّا، اور پھر جنہوں نے تیری پیروی کی ہے وہ رذیل لوگ ہیں، ان کے پیشے گھٹیا ہیں. ہم بڑے سردار گھٹیا پیشوں والوں کے ساتھ مل کر تیری محفل میں بیٹھیں کیسے؟ پہلے ان کو بھگا، پھر ہم کو بلا. قرآن میں نے نہیں بنایا پنڈی والوں. فوراً خدا کہہ رہا ہے، نوح نے کہا رہتی دنیا تک آؤ ہم جیسے نصیب میں نہ ہو، بے شک نہ مانو مجھے. اللہ نے صاف کہہ دیا تھا 3 اقرار ملا کے کرو گے تو نبوت ملے گی.
ورنہ نہیں ملے گی. اس کے معجزے کے نتیجے میں آنے والی ناقہ وہ ارسال ہوتی ہے اور آیت کہلاتی ہے. یہ بھی رہتی دنیا تک کے لیے پنڈی والوں، بزرگوں، بھائی اور عزیزوں ایک علامت بن گئی ہے، ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے. چھوٹی حجت سے منسوب جانور آیت ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں ہیں، کس دنیا میں ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. بھئی ایک جزوی حجت سے نسبت رکھنے والا جانور آیت ہے اور بڑی حجت سے نسبت رکھنے والا جانور بدعت ہے. اللہ اکبر. یہ بات اپنی سمجھ میں اپنی سمجھ میں بات نہیں آتی. جانور پیدا نہیں ہوتے، ارسال ہوتے ہیں. حجتیں پیدا ہوتی ہیں. معاذ اللہ پھر تو خدا عادل نہیں، پھر حجت اس جانور کو ہونا چاہیے جو ارسال ہو رہا ہے. پھر پیدا ہونے والے کو حجیت نہیں ملنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں. اور آؤ ایک راز کی بات بتاتا چلوں. تنہائی میں بیٹھے ہیں سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار اور امیر. ناقہ صالح کی بات چھڑی. فرمایا جانتے ہو کس پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی ناقہ صالح، کس پتھر سے برآمد ہوئی؟ مولا ہم کیا جانے. فرمایا ان اللہ اخرجہ من جبل العقیق، اللہ نے جبل عقیق سے، یہ جو عقیق انگوٹھیوں میں ڈالتے ہو، یمنی عقیق، فرمایا اس جبل عقیق سے اس ناقہ کو پیدا کیا. کیوں؟ فرمایا اول من اقر من الاحجار بولایتی هو جبل العقیق، پتھروں میں سب سے پہلے میری ولایت کو قبول کرنے والا جبل عقیق تھا. اللہ اکبر. الحمدللہ کہ آج ادھر سے بھی نعرہ آیا. اچھا ہاں بس میں اب آپ سے راضی، آدھی سے زیادہ میری تکلیف ختم. اب اگر آپ کہیں تو میں بس کروں. نہیں ٹھیک ہے. صالح کو بشر کہنے والی قوم سمود کسی صاحب ایمان نے بشر نہیں سمجھا، کسی صحابی نے بشر. بات یاد ہے نا؟ آگے چلیں سورہ شعراء کو پڑھیں. حضرت شعیب دعوی رسالت کرتے ہیں، اللہ کا رسول ہوں میں، خدا نے مجھے بھیجا ہے. وقالوا ما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. اگر آپ نے جاگ کر سنا خواب میں جنت نظر آئے گی، یہ ضمانت غضنفر دیتا ہے. لکھنا شرط ہے، باوضو سو جانا جنت کا نظارہ ہوگا. ہاں جس دل میں علی رہتے ہیں. کہا ہم تمہیں سوائے بشر کے کچھ نہیں سمجھتے، بس تو بشری ہے. نظنک لمن الکاذبین، اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، نہیں ہو تم رسول. اب دعوت فکر امتیاز شاہ جی یہ ہے، شعیب کا دعویٰ میں رسول ہوں، قوم کہتی ہے تو بشر ہے.
نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس کلمہ گو سے وہ مشرک بہتر ہے. آج کا کلمہ گو رسول مان کے بشر کہتا ہے، وہ کہہ رہے تھے رسول کے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اور فرما آپ نے یعنی مشرک تھے، کافر تھے، بے دین تھے، اڑے ہوئے اس بات پہ ہیں کہ تم رسول نہیں ہو چونکہ بشر ہو. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی یہ ان کی جہالت تھی، نہیں پہچان سکے، لیکن کم از کم اس دلیل پہ پکے ہیں کہ جو بشر ہو وہ رسول نہیں ہوتا. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیا منہ دکھائے گا آج کا کلمہ گو جو رسول بھی کہتا ہے اور پھر بشر بھی مانتا ہے. اسی پہ ضد ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں رسول نہیں، تو بشر، ہم جھوٹا سمجھتے ہیں تمہیں، نہیں ہو تم رسول. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر سچا ہے ہم تجھے جھٹلا رہے ہیں، آسمان کا کوئی ٹکڑا توڑ کے عذاب کے طور پر مار ہمارے سروں پہ. نہیں، یہ سامعین امتحان کے معاملے میں بڑے ظالم ہوتے ہیں. نبی کی نبوت کی آبرو داؤں پہ ہے، چپ رہا، اور وہاں وعدہ کر کے بھی کہ جہاں محمد ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا. نعرہ لگوایا کرو، آدھی مجلس نہ پڑھا کرو. حضرات کہیں میرے سامنے کو اگلی پچھلی ہی نہ بھول جائے. کیا بات تھی بابا؟ ہاں، وہاں ٹکڑا نہیں گرا، یہاں پتھر گرا قانون بنانے کے باوجود. راز کیا ہے؟ اسی بات پہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنت نظر آئے گی. بات کیا ہے پروردگار کا؟ غضنفر حزیان نبت. یہاں شعیب کی آبرو کا سوال ہے، غدیر خم میں میری اپنی آبرو کا سوال ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پالنے والے وہ کیسے؟ میرے سامعین شاید سمجھ گئے، اکثریت تو یقیناً سمجھ گئی کیونکہ ان کے نعرے کی تڑپ اور داد کی دھمک بتاتی ہے، لیکن میں ابھی تک نہیں سمجھا تیری آبرو کا سوال کیسے نکل آیا. شعیب بھی تیری حجت، علی بھی تیری حجت. آواز قدرت آتی ہے غضنفر حزیان نے وقت تجھے لوگ علامہ ایسے میں کہہ دیتے ہیں، تو بالکل فارغ ہے، اتنی سمجھ نہیں رکھتے تم. ایک آدمی سر تاپا تیری تصویر ہو، اب چاہے اس کا نام غضنفر ہو یا نہ ہو، جاگنا جاگنا حلالیو موالیو جہاں جہاں بیٹھے ہو، چاہے اس کا نام غضنفر نہ صحیح،
لیکن ناک، نقشہ، آنکھ، چال ڈھال، رنگ، روپ، ہاتھ پاؤں، قد، قامت، حلیہ بشرا سارا تیرا. اب وہ کسی کو پتا نہیں کہ نام کیا ہے اس کا. اب جو تجھے جانتا ہے کیا حق ہے اس کا. اب جو اس کی عزت کرے تیری نہیں ہوئی، جو اس کی بے حرمت کرے تیری نہیں ہوئی. ہاں پالنے والے یہ تو ہے کہ ہزیان پکنے لگا ہے، ذرا دیکھ سر سے پاؤں تک علی کیا ہے. اللہ میری تصویر وہاں میری اپنی آبرو کا سوال تھا، نہیں چھوڑا. یہاں حجت کی بات تھی، ٹال دیا. وعدہ فردہ پہ گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ العظمت للہ. اور آئے اس سے پہلے کہ میں تھک جاؤں، قرآن سے یہ پوچھیں کہ ہمارے رسول کو کس نے بشر کہا؟ اور جب آپ قرآن پڑھیں گے، دو بندے ہیں، دو آدمی، جو چاہے ان کے ساتھ محشور ہونا، حشر نشر اپنا کرانا ان کے ساتھ، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں. دو آدمیوں نے بشر کہا، پہلے ابو جہل نے اور پھر ولید بن مغیرہ نے. دو آدمیوں نے. اور قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ انبیاء ابو جہل کے بارے اشارہ ہو رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم افتأتون السحر وأنتم تبصرون. فرمایا لوگوں کا حساب قریب آتا جا رہا ہے لیکن ان کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حادث تازہ بتازہ ذکر آتا ہے تو لوگ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق میں بات ٹال دیتے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم چھپی سرگوشیوں میں کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تم جیسا بشر ہی تو ہے. اس کی بات مانتے ہو؟ افتاتون السحر، کیا اس کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے؟ حالانکہ تم تو صاحبان بصیرت ہو. تو سب سے پہلے رسول کی رسالت سے، بشریت کے جال سے پھیرنے والا ابو جہل. چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ اچھا، جسم تو ہے تمہارے یہاں، پتہ ہے مجھے. میں اور طرح سے پوچھ رہا ہوں کہ روحانی چونکہ قرآن میں نے ایسے لوگ بھی پڑھے ہیں. اپنے حبیب سے خدا کہہ رہا ہے کہ تو واز کرتا رہتا ہے، بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. وَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، اور جب اٹھ کے تیری محفل سے باہر جاتے ہیں تو جن کو علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا کہا تھا رسول نے. سب سے پہلے سرگوشیوں میں ابو جہل نے کہا سر اٹھانا. اب ولید بن مغیرہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب قرآن کا کوئی توڑ پیش نہ کیا جا سکا، کیونکہ یہ بڑا تھا سب کا، ولید بن مغیرہ بڑا مال و دولت والا بھی، کبیر السن بھی. یار تو بتا قرآن کو کیا کہیں؟ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میری مثل لاؤ، نہیں لائی جا سکتی، تو کیا کہیں؟ شعر یہ نہیں، کیونکہ ہم عربوں سے زیادہ شعر کو کون جانے گا. نثر یہ نہیں، رجز یہ نہیں، آخر ہے کیا؟ العظمت للہ. کبھی کبھی
جنہوں نے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ دیا کہ ہم قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی جب آل محمد آئے تو سجدے میں گر پڑے، ان جیسے ہم نہیں لا سکتے۔ نا 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 ایسا نہیں، آیت کا خون نہیں بہانے دوں گا میں کسی کو۔ سارے اٹھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ آیت ہے سورہ انفال میں۔ کون سا سورہ؟ انفال۔ گھر پڑھ لینا، کل پڑھ کے آنا، یا بھی قرآن میز پہ منگاؤ۔ اہل نجران سے، نصارہ سے عیسیٰ کے عبد ہونے پر بحث ہو رہی ہے، آیتیں آ رہی ہیں، آیتوں پہ آیتیں، آیتوں پہ آتے ہیں، آیتوں پہ آتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ جو کہا وہ سنو، خدا نے قرآن میں لکھ دیا، اذا تتلی علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا ولو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی گئیں تو کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کی مثل بنا سکتے ہیں۔ یعنی اہل نجران کے نصارہ نے وہ کی بکواس، انہوں نے، ان کے باپ سے بھی قرآن کی مثل نہیں بنتی تھی، لیکن دعویٰ کرنے کو تو کر دیا نا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی قرآن کی مثل آیتیں کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کی مثل کہنے کا دعویٰ کر کے، مباہلہ رکھ کے، جب دوسرے دن 5 کو آتے ہوئے دیکھا سجدے میں گر پڑے، کہا ان کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ پوچھا گیا بتا کیا ہے یہ، کیا کہیں؟ اب جو اس نے کیا وہ پڑھنا سورہ مدثر میں، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ اللہ کہتے ہیں اس نے غور کیا، فکر کیا، اور پھر ہمارے کلام کے بارے میں اندازہ لگایا، قاتل ہو کے مر جائے، کیا برا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر دوبارہ قتل ہو کے مرے۔ اور یہ ہوگا 2 دفعہ قتل، پھر قتل ہو کے مرے، کیا برا اندازہ لگایا۔ اور اندازہ لگایا کیا؟ سر اٹھانا۔ اب کہہ رہا ہے ان ھذا الا سحر یوسر ان ھذا لا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ کہا اس نے کہا بس یہ جادو ہے، اور میرے رسول کی طرف بلا تشبیہ اشارہ کر کے کہتا ہے ان ھذا الا قول البشر، یہ اس بشر کا کلام ہے، بس اس کا بشر کہنا تھا رسول کو۔ اچھا تو نے میرے حبیب کو بشر کہا؟ سأصلیہ سقر، پھانسی دوں گا سقر میں، پھانسی پہ لٹکاؤں گا سقر میں۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا خبر سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ چھوڑتی ہے نہ باقی رکھتی ہے، لواحۃ للبشر، اور جلاتی صرف بشر کو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ یہ نہیں، یہ ہے ولید بن مغیرہ۔ کوئی سنی دوست بیٹھا ہے تو وہ اپنے علماء سے پوچھ لے، جو شیعہ حضرات بیٹھے ہیں وہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ ذات شریف ہیں کون جس نے رسول کو بشر کہا؟ اس کے تعارف میں آیت پڑھ دوں؟ ہاں، پھر دیکھ لینا کہ کس قماش کے لوگوں نے رسول کو بشر کہا۔ یہ میرے رسول کے سامنے آیا، بات بات پہ قسم کھانا شروع کی۔ سورہ قلم کو پڑھنا، فوراً آیت آ گئی، لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عظیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اور میرے حبیب اس قسم کھانے والے ذلیل کی بات مت ماننا، عیب جو ہے، چغل خور ہے، بد خلق ہے،
نیکیوں سے روکتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، اتلم باؤد ازولے کا زنیم. اور اے میرے حبیب مزیداری کی بات یہ ہے کہ حرام زادہ بھی ہے. اللہ اکبر. نہیں 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 نہیں، مجھے نہیں پتا کس نے کیا سنا، کس نے کیا سمجھا. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے سب کچھ ہر کوئی سمجھ کے جائے یہاں سے. اے میرے حبیب اس کے بعد مزیداری یہ ہے کہ یہ حرامی بھی ہے. اب سر اٹھاؤ. اب اگر یہ ولید بن مغیرہ کلمہ پڑھ لیتا مسلمان تو ہو جاتا. جاگنا جاگنا خدا کے لیے. چغل خوری سے توبہ کر لیتا، عیب جوئی سے کانوں کو ہاتھ لگا لیتا، نیکیوں سے روکنے سے باز آ جاتا، برائیوں کے حکم سے رہ جاتا، ان سارے برے کاموں کو چھوڑ دیتا. اور خدا کے لیے میں 50 لاکھ انعام دیتا ہوں. مجھے بتاؤ حرامی ہو کے حلالی کیسے بنتا؟ سمجھے گا؟ آج پتہ چلا، آج پتہ چلا وجہ کیا ہے، کیوں کہا گیا ہے. خدا کو مانتا ہو، نبی کو مانتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، اعمال کرتا ہو، علی کی ولایت دل میں ٹھہر ہی نہیں سکتی. علی کی مودت کو، علی کی ولا کو، علی کے اعتراف ولایت کو پاکیزہ مکانوں سے محبت ہے. ناپاک مکانوں میں علی نہیں رہتا. جس نے اپنی پہلی آمد کے لیے بیت اللہ سے کم تر مکان پسند نہیں کیا. آج اسد وہ راز کھل گیا. امیر کائنات کا فرمودہ یاد دلاتا ہوں. مسجد اعظم میں، کوفہ کی مسجد اعظم میں ٹہل رہے ہیں. عمار سامنے کھڑا ہے اور ٹہلتے ہوئے مسکرا رہے ہیں. عمار کہتے ہیں مولا دائیں بائیں دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا، نظر تو کوئی نہیں آ رہا، مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ فرمایا ایک تصور سے لطف لے رہا ہوں. جاگنا جہاں جاؤ. مولا کون سا تصور؟ فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں میں رہتا ہوں. لو قرضتهم بالمقاریض ونشرتهم بالمناشیر واللہ ما بروا منی. اگر میں انہیں مقراض سے، کینچی سے پرزے کرتا رہوں اور آرے میں چیر چیر دوں، ثم نشرتهم، پھر انہیں زندہ کروں، پھر ایسا کروں، پھر زندہ کروں، پھر ایسا کروں. وَلَوْ فَعَلْتُ بِهِمْ أَلْفَ مَرَّةٍ، اور 1000 دفعہ ایسا کروں، 1000 دفعہ ایسا کروں. کبھی پرزے کروں، کبھی آرے میں چیروں، کبھی آرے میں چیروں، کبھی ٹکڑے کر دوں. 1000 دفعہ کے بعد بھی جب زندہ کروں گا کہیں گے حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اور جو میرے دشمن ہیں، لو انفقت علیہم من الارض ذہبا، اگر روئے زمین کو سونے سے بھر دوں اور پھر انہیں دے دوں، سارا پی جائیں گے پھر میرے غیر کے در پر. عمار چونک کے کہتا ہے یا علی یہ عجیب کہانی ہے. 1000 دفعہ پرزے ہو کے تیری محبت نہیں چھوڑتا، ایک روئے زمین بھر سونا کھا کے تیرے غیر کے در پہ جاتا ہے. چکر کیا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں خون کی مجبوری.
لہو کی مجبوری، میری محبت حلالی کا نصیب ہے. فرمایا حلالی ٹکڑے ہو کے حرامی نہیں بن جاتا، اور حرامی سونا کھا کھا کے حلالی نہیں بن جاتا. آؤ آج راز کھلا کہ چکر کیا ہے. ایمان کا ڈھنڈورا بھی ہے، بشر بھی ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس نے بشریت کے عقیدے کے رسول پر بنیاد رکھی اپنے وقت کا حرامی تھا. اب جس کو شوق ہے ماں کو گالی دلوانے کا، وہ بشر کہے. اللہ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی ہاں. اور جس کی غیرت پہ تازیانہ پڑتا ہے کہ کیوں دی جائے گالی، تو پھر خدا کو گالی دینا چھوڑ دو. ہاں یہ اللہ کے لیے گالی ہے. ٹھہرو، میں تمہیں علم سناؤں اور تم کو غضنفر نے جہالت دی، یہ میرے لیے گالی نہیں تو اور کیا ہے؟ آؤ جیسا جی قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ انعام کو پڑھنا. ما قدر اللہ، ٹھنڈی سانس ہے یہ قدرت کی، آہ سرد ہے، شکوہ ہے. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، لوگوں نے میری ناقدری کی. اور پروردگار ناقدری کیا کی؟ جاگنا حلالیوں آیتیں میں نے نہیں بھیجی، اس نے اپنی مرضی سے بھیجی. پڑھنا سورہ انعام. اگلا حصہ کیا ہے؟ وہ پڑھنے والے کیا ہے تیری ناقدری؟ چھپا ہوا تو عرش پہ ہے. ناقدری کا ڈھنڈورا کیوں؟ کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. فرمایا اس سے بڑی ناقدری میری کیا ہوگی؟ میں نے اپنی ذات سے نکالا، یہ کہتے ہیں بشر ہے. کیا ناقدری ہے؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر. میری طرف دیکھو بھائی، آپس کی باتیں وہاں باہر جا کے کریں، یا نہیں. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا، میرے حبیب کو بشر کہیں، اس سے بڑی ناقدری کیا ہوگی؟ صراف ہیرا دے نہ خریدے، قوت خرید نہیں ہے تو کوئی واجب ہے؟ ہیرا کو پتھر تو نہ بنائے نا. اس سے صراف کی ناقدری ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ذات کا نمونہ بنایا. یہ کم وقت کہتے ہیں بشر ہے. اس سے بڑی ناقدری میری کوئی نہیں. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. بس خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول کریں. چند لمحے کی عبادت باقی ہے. ایک دن باتوں باتوں میں عزیز بھائی زیغم سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ زمین کربلا پہ جو کچھ ظلم و ستم ہوئے ہیں، جو تاریخ ستم دہرائی گئی ہے، اشارتاً کنایتاً قرآن میں موجود ہے. تو پھر اس نے خواہش کی
کہ دو ایک مجالس میں قرآنی اشاروں کی روشنی میں مصائب سنائیے گا. ایک اشارہ دینے لگا ہوں صاحبان اشارت کے لیے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم الذی ہجر. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر 2 کی قسم، اکیلے رہ جانے والے کی قسم. واللیل اذا یسر، قسم رات کی جب وہ کھول دی گئی. اور پھر کہا حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا صاحبان عقل نے اس میں کوئی قسم محسوس کی؟ پہلے حصے کو صرف شیعہ مفسرین نے نہیں، برادران اہل سنت کے مفسرین نے بھی تسلیم کیا. تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے، اور اپنی بے نقط تفسیر میں علامہ فیضی نے سوات الالہام میں لکھا والفجر ولیال عشر، ان 2 آیتوں کے بارے میں کہ ھذا اول المحرم وامد موسم المحرم، کہ یہ محرم کے پہلے عشرے کی قسم ہے، یعنی صبح عاشور کی قسم، اور دشت کربلا میں گزری ہوئی 10 راتوں کی قسم. یہاں تک تو تھی مشترکہ تفسیر. اب جو میری امام ششم سے پوچھی گئی، دیکھنا میری طرف، ہارون مکی کا سوال ہے، مولا والشفع والوتر 2 کی قسم، تنہا کی قسم، یہ کیا ہے؟ جو رونے آیا ہے سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی روئے گا. مولا اس سے کیا مراد؟ بے ساختہ پر نالے کی صورت اشک بہے. کہا خدا نے منظر کشی کی ہے ایک وقت کی، کہنا چاہتا ہے اس وقت کی قسم جب بہن بھائی اکٹھے تھے. اللہ اکبر. یہ ہے شفا. والوتر تنہا کی قسم. رو کے کہا یہ کہنا چاہتا ہے قسم اس لمحے کی جب بہن اکیلی رہ گئی. واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب کھل گئی. اس وقت تک امام بیٹھ کے بتاتے رہے. جب یہ پوچھا ماتم کرتے ہوئے میرے امام مسند پہ کھڑے ہو گئے. کہا کیوں جعفر صادق کو موت سے پہلے مارنا چاہتے ہو؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے علی کی بیٹی کے گیسوؤں کی قسم جب چادر چھن گئی. اللہ اکبر. جب سر پہ ردا نہ رہی، جب علی کی بیٹی نے ننگے سر پہرا دیا، ان لمحات کی قسم. کوئی اتنی بڑی قیامت پنڈی والوں ہے علی کی بیٹی کے پہرے کے لمحات میں کہ واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اسے قسم کھانی پڑی اس لمحے کی. اور ویسے بھی میں جب کبھی یہ مصائب پڑھا کرتا ہوں تو یہ بات رونے والوں کو بتانا میرا عالمانہ منصب ہے. صرف آج کی بات نہیں کر رہا، جہاں کہیں جو کوئی ہو پڑھنے والا علی کی بیٹی کے پہرے کا احوال سنائے، دائیں بائیں دیکھ کے نہ سنا کرو. اس سے بڑا مصائب پوری تاریخ میں نہیں ہے. قسم کے حوالے سے بات نہیں کر رہا اور دلیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میری خود شیعہ علماء سے شاہ جی بحثیں ہوئی ہیں کہ علامہ صاحب سنا ہے آپ کہتے ہیں علی کی بیٹی کا پہرا سب سے بڑا مصائب ہے، اکبر کی برچھی سے بڑا ہے، عباس کے بازوؤں سے بڑا ہے، لاشوں کی پامالی سے بڑا ہے. میں ہر ایک کو جب جواب دیتا ہوں آگے جواب کسی کے پاس نہیں. میں نے کہا بابا میرا یہ مقام نہیں کہ میں حدیں بناؤں کہ یہ مصائب بڑا ہے یہ مصائب چھوٹا ہے، یہ میرا منصب نہیں. دلیل یہ ہے مصائب سارے بڑے ہیں
لیکن کسی مصیبت کے لمحے میں علی نجف چھوڑ کے کربلا نہیں آئے تھے. اللہ اکبر. العظمت للہ. علی سے مزار کب چھٹی؟ جب بی بی کی آواز آئی یا حافظو. اللہ اکبر. ایسے ہے نا بابا؟ حافظو. اللہ اکبر. ایسے ہے نا بابا؟ تھوڑا سا اختلافی روایت کا پہلو ہے کہ کس نوعیت میں پہرا شروع کیا علی کی بیٹی نے. بہرحال طے ہے پہرے کی پہلی آواز. ابھی باز گشت باقی تھی. گھوڑے کے سموں کی آہٹ ہوئی. وہی کچھ پڑھوں گا میں جو میں نے خود دیکھا ہے کتابوں میں. سنی سنائی کا قائل نہیں. درمیان میں جو پڑھا جاتا ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. آہٹ ہوئی. غور سے دیکھا بی بی نے. علی دور تھے. خوشبو ولایت پہلے آئی. تڑپ گئی علی کی بیٹی. سیدانیوں زمین پہ کیوں بیٹھی ہو؟ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاؤ. نجف سے میرے بابا علی آ گئے. 64 کی 64 بیویاں دو پا تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. گھوڑا روکا علی نے. کتابیں بتاتی ہیں 63 بیویوں نے کعبے کی طرح طواف کرنا شروع کیا علی کی سواری کے گرد. اور صرف طواف نہیں کر رہی, جیسا جیسا مرتبہ تھا حسب مرتبہ. کسی نے علی کی جوتی پہ بوسہ دیا, کسی نے رکاب چومی, کسی نے پاؤں, کسی نے زانو, کسی نے ہاتھ, کسی نے دامن ابا. اور علی بھی حسب رتبہ بلا تشبیہ ایک ایک کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کسی کو بیٹے کا پرسہ, کسی سے شوہر کا افسوس, کسی سے بھائی کی تعزیت. کوئی بھی کہتے یا علی اس وقت آئے جب میرے سر سے تاج چھین لیا گیا. یا علی اس وقت آئے جب میری نسل باقی نہ رہی. یا علی میرے بھائی نہ بچے. العظمت للہ. تھکے نہیں ہو اگر جس کے سینے میں گوشت ہے اس کے لیے ہے جملہ. اور چھوڑ رہا ہوں میں مجلس. 64 بیویوں نے استقبال کیا. طواف کتنی بیویوں نے کیا؟ 63 نے. کیوں؟ تو روایت یہی ہے کہ ایک بی بی سب سے الگ, سب سے دور کھڑی ہے. ارتادت فرائشها, جسم پہ لرزہ چڑھا ہوا ہے. بکت بکاؤن شدیدن حتی لم تتمالک نفسها, روتے روتے ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں. کچھ کہنا چاہتی ہے علی سے مگر شدت گریا کے سبب کہہ نہیں پاتی. کون ہے رونے والوں؟ یہ بی بی. چوٹ ضرور لگتی ہے, مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, چھالا ہوتا ہے. مگر جس کسی نے بھی روایت لکھی, یہ عباس کے علم میں 2 ہاتھ ڈال کے کہتا ہوں, اس نے سامنے نشانی یہی لکھی کہ وہ بھی دور کھڑی ہے جس کا لہو یہاں سے چلا اور گریبان عصمت سے گزرتا ہوا. اللہ اکبر. العظمت للہ. العظمت للہ. اور پڑھو زیارت الہیہ میں کیا کہتا ہے تمہارا امام؟ السلام علی الدماء السائلات. فرمایا میرا سلام اس لہو پر جو سفر میں بھی بہتا رہا. میرا سلام اس خون پر جو سفر میں بھی جاری رہا. العظمت للہ. سمجھ گئے ہو کون ہے یہ بی بی؟ اچانک نظر پڑی امیر کائنات کی, بلا تشبیہ. علی تڑپے رہا لذین میں. زینب بیٹا میری سکینہ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ مجھے سلام نہیں کیا, میرے گلے میں باہیں نہیں ڈالی, مجھے بابا کا پرسہ نہیں دیا, مجھ سے اکبر کا پرسہ لیا نہیں. علب کی بیوی نے پکارا, سکینہ دور کھڑی ہے, بابا کو سلام نہیں کیا, آگے آؤ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکینہ آگے بڑھی, مگر میں یہی کہوں گا گویا جنازہ چلا. کانپتا ہوا بدن, لرزتی ہوئی پنڈلیاں, موت کی زردی کی طرح پل پل رنگت بدلتا ہوا چہرہ,
ابھی دور تھی دادا کی سواری سے، اللہ جانے کتنی، رک گئی، چلنے کی سکت نہ رہی، بلا تشبیہ معصوم ہاتھ اٹھے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، مومنین کا امیر میرا سلام، بسمل کی طرح علی تڑپ گئے، کہا سکینہ میں تیرا لگتا کچھ نہیں ہوں، سکینہ تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے، جیسے اجنبی اور ناواقف لوگ سلام کرتے ہیں ایسے سلام کر رہی ہے، مجھے دادا کیوں نہیں کہا، گلے میں باہیں کیوں نہیں ڈالی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی تجھ سے بڑا عادل، تجھ سے بڑا منصف زمانے میں ہے کون، تیری شکایت کرنے والا تو کفر کی موت مرتا ہے، شکایت کی جرت نہیں، شکوہ ہے اور بجا ہے، بے جا نہیں، انصاف کر، ریش مقدس بھیگ گئی آنسوں سے، اپنے مظلوم دادا سے کیا شکوہ ہے، کہ یا علی انصاف کر، اپنی بیٹی کے پہرے کی آواز سنی تو نجف چھوڑ کے کربلا چلے آئے، حالانکہ میری پھپھی نے تجھے بلایا نہیں ہے، میری پھپھی نے تجھے آواز نہیں دی، بس الحفیظ کہا، بیٹی تھی نا برداشت نہیں کر سکے، اس وقت کہا تھا جب میں چلا رہی تھی یا علی میرا